अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 आपकी बुक है, ठीक। इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3 नमाज पढ़ने का तरीक़ा। इसका पेज नंबर है 16, ठीक। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। नमाज वो फ़र्ज़ इबादत है जिसके ज़रिए हमें ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे हासिल होते हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल करते वक्त फरमाया, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई थी। बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कि 2 रकात फ़र्ज़ नमाज किस तरह पढ़ी जाती है। हेडिंग है नमाज की इस्तिलाहात और उसका तरीक़ा। सबसे पहले हम नियत करते हैं। वज़ू करने के बाद हम नियत करते हैं। नियत का मतलब है इरादा करना। जब भी हम कोई काम करते हैं तो पहले दिल में उस काम का इरादा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह नमाज शुरू करने से पहले नमाज की नियत की जाती है, यानी हम दिल में इस बात का इरादा करते हैं कि और ज़बान से भी इस बात का इकरार करते हैं कि हम नमाज पढ़ने खड़े हो रहे हैं। तकबीर तहरीमा। नियत करके हम नमाज के लिए खड़े होते हैं और दोनों हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहते हैं। ये देखें, ये बच्चे के दोनों हाथ कानों तक खड़े हो रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहा है, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। इस तरह उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा में हम इस हाथ कानों तक इस तरह पहुंचाते हैं कि हाथों के अंगूठे कानों की लौ को छू रहे हैं और तकबीर तहरीमा कहने के बाद हम अपने दोनों हाथ बांधकर क़याम में खड़े होते हैं। नेक्स्ट पेज। क़याम क्या है? अल्लाह अकबर करने के बाद हम खड़े होते हैं तो इस तरह हम हाथ बांधते हैं, सब बांधते होंगे ऐसे हाथ, ठीक। अब पढ़ते हैं क़याम। क़याम का मतलब है सीधा खड़ा होना। तो देखिए ये बच्चा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। क़याम में हम अल्लाह ताला के सामने अदब और एहतराम से खड़े होते हैं और सना पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ऐ अल्लाह, हम तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी तारीफ़ करते हैं और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है और तेरी बुजुर्गी बहुत बढ़ता है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका तर्जुमा है। उसके बाद सना एक दुआ है जिसका मकसद अल्लाह ताला की तारीफ़ और बड़ाई बयान करना है। सना पढ़ने के बाद ताऊज़ और तस्मिया पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ते हैं। ताऊज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के बाद कोई भी एक सूरत पढ़ते हैं जो आपको याद है। उसके बाद आया था रुकू। ये देखें बच्चा रुकू में कैसे किया है, दोनों हाथ कंधों को घुटनों तक हाथ रख के, ये देखें ये रुकू कर रहा है। दोनों सूरतों को पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहकर हम रुकू करते हैं। घुटनों पर हाथ रखकर झुकने को रुकू कहते हैं, ठीक। ये जो रुकू कर रहे हैं, रुकू में हम अपने दोनों हाथों की उंगलियां फैलाकर घुटनों तक पकड़ते हैं, पकड़कर इस तरह झुकते हैं कि हमारी कमर और गर्दन एक सीध में हो जाए, कमर और गर्दन एक सीध में हो जाए। फिर 3 बार ये पढ़ते हैं, सुभान रब्बिल अज़ीम, मैं अपने अज़ीम रब की पाकी बयान करता या करती हूँ।
رکوع میں ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز اور کمتر مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں قوما۔ رکوع کر کے دوبارہ سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ سجدے میں گئے۔ سجدہ۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ میں اپنے اعلیٰ پرور رب کی پاکی بیان کرتا یا کرتی ہوں۔ سجدہ کرتے وقت ہم اپنے پہلے ناک پھر ماتھا زمین پر رکھتے ہیں۔ ایسے میں ہماری کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں۔ سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں کیا کرتے ہیں قعدہ۔ 2 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ میں دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھتے ہیں، گھٹنے موڑ کر بیٹھتے ہیں اور تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، باقاعدگی سے با جماعت نماز ادا کرنے والا جنت میں جائے گا، یعنی جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قول جو زبان سے کہتے ہیں، فعل جو عمل کرتے ہیں، اور مال جو مالی طرح کسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نیکسٹ پیج۔ تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور کوئی ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار،
ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین۔ سلام، یہ نماز کا آخری حصہ ہے۔ دعا کے بعد پڑھنے کے بعد ہم پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے کو کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، اور نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ بچہ دیکھے سلام پھیر رہا ہے، پہلے سیدھا کندھا پھر دوسرا الٹا کندھا، دعا، پھر دعا کی نہاد اٹھائیں۔ نماز سلام کے بعد آخر میں دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجز اور جائز خواہشات ضروریات کو پورا کرنے کی دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے فجر کی نماز میں فرض سے پہلے سنتیں ادا کرنا لازمی ہے؟ دعا کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق ملے اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اس کے بعد یہ آپ کا ہے مندرجہ ذیل اشاروں کو پڑھ کر ان کی اصطلاحات کا چارٹ بنائیں۔ یہ پورا آپ کا ورک شیٹ پیڈ میں، یہ ہم ورک شیٹ پیڈ میں کریں گے، یہ پورا ورک شیٹ پیڈ میں، ٹھیک۔ بک ورک ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ ثنا کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی ایک سورت پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کا بک ورک کمپلیٹ۔ اب آ جائیں کاپی ورک پہ، اچھے سے صفائی سے کام کرنا ہے آپ۔ یہ آپ کا ٹائٹل پیج ہے، سبق نمبر 3، کتاب صفحہ 16، نماز پڑھنے کا طریقہ، مختصر سوال جواب، مفصل سوال جواب، خالی جگہ جو آپ نے کر لی، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کاپی کھولیں گے، اس میں ڈیٹ لکھیں گے، دن لکھیں گے، مختصر سوال جواب کی ہیڈنگ لکھیں گے، سوال جواب سب ایک لائن چھوڑ کے کام ہوگا۔ جب آپ کے سوال جب مختصر ہو جائیں گے تو مفصل سوال جواب لکھیں گے، ہیڈنگ لکھیں گے، سوال اتاریں گے، ٹھیک۔ صفائی سے کام کرنا بچوں۔ اس کے بعد مختصر سوال جواب کی ہیڈنگ آ جائیں گی۔ سوال نمبر 1، نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ یہاں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا بغیر لائن چھوڑے کام کیا گیا۔ بچوں یہ میرا پلانر ہے، آپ لوگ لائن چھوڑ کے کام کریں گے، جیسے ہم کلاس 3 میں کرتے تھے نا، ویسے ہی کلاس 4 میں بھی صفائی سے کام ہوگا، ایک لائن چھوڑ کے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتے وقت کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سوال نمبر 3، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ نیت کر کے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس عمل کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 مختصر چل رہا ہے، یہ قیام کا کیا مطلب ہے؟ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ مختصر سوال جواب ہو گئے۔ اب اس کے نیچے اگر جگہ ہے تو نہیں، ورنہ نیکسٹ کے نیچے لکھیں، ورنہ نیکسٹ پیج میں جائیں، مفصل سوال جواب۔ نماز سے متعلق 2 قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ نمبر 2،
تو جس وقت شام ہو تو جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز قائم کرو یعنی 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، نماز سے متعلق 2 احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ نمبر 2، عورت کے لیے مسجد سے زیادہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز بہتر ہے۔ ہم عورتوں کے لیے مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھی جائے۔ اب ایک سوال ہے، نماز پڑھنے کے فوائد لکھیں۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نماز سے صفائی کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، نماز وقت کا پابند بناتی ہے، نماز میں برے کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے، عادتوں سے روکتی ہے۔ نمبر 4، نماز پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 5، نماز پڑھنے والے کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ یہ آپ کے کوشچن آنسر مکمل ہیں۔ اس کے بعد یہ جو سرگرمی ہے یہ آپ کی بک مت میں ورک شیٹ پیڈ میں بک میں تو ہے، لیکن یہ سب ورک شیٹ پیڈ میں ہم ورک شیٹ پیڈ میں کریں گے۔ تمام سوال جواب آپ اچھے سے صفائی سے ایک لائن چھوڑ کے کریں گے۔ اب میں دیکھوں گی میرے بچوں کو کتنا سمجھ میں آیا۔ ٹھیک، تھینک یو۔